अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान एक बार फिर एक नए अदालती बहरान की जद में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस अपनी ही अदालत में दरख्वास्त गुजार बन गए हैं और अब की बार इन 5 जजेस ने अपनी ये दरख्वास्त अपने ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने रखी है। मामला है सीनियरिटी का, जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद होने वाली अदालती इंजीनियरिंग और सियासत की वजह से कुछ हाई कोर्ट के जजों के तबादले से शुरू हुआ। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर और सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस आसिफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र के बाद सीनियरिटी के हवाले से कुछ आइनी और कानूनी सवालात पैदा हो गए और अब जबकि 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती होनी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नाम जो हैं सुप्रीम कोर्ट में तकर्री के लिए लिए जा रहे हैं, तो सवाल पैदा हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन होगा। रवायत के मुताबिक और कवायद के मुताबिक जो सीनियर तरीन हाई कोर्ट का जज होता है वो, और उसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पे जो सीनियरिटी में जजेस होते हैं, यानी 3 जजेस का पैनल, अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस का नाम उन पैनल में से ही मुंतखब किया जाता है। अब जस्टिस सरफराज डोगर के लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने के बाद उनको हाल ही में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज यानी सीनियर प्यूनी जज नोटिफाई कर दिया गया है, जिसके बाद इस बात का इम्कान है कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बनाया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो आईनी सूरत हाल थी उसके मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बतौर चीफ जस्टिस बागडोर संभालनी थी, मगर ऐसा अब होता नज़र नहीं आ रहा और इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस और बल्कि कहा जा रहा है कि 2 मज़ीद जजेस 7 जजेस जो हैं अब इस नई सूरत हाल में सीनियरिटी के मामले पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने एक महकमाना अपील रख रहे हैं, जिसका फैसला भी उन्होंने जल्द करना है। ये तो अदालती बहरान की सूरत हाल है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के केस के हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त हुई है। एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने बहुत ठोस दलाइल दिए हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे हमारे प्रोग्राम सहाफ़ी के ख़ास मेहमान जनाब सलमान अकरम राजा से। सबसे पहले तो ये जो एक बहरान सी सूरत हाल पैदा हो गई है, आप इसके रूट्स कहाँ देखते हैं और ये जो रिप्रेजेंटेशन दायर हुई है इसकी आइन और कानून में क्या हैसियत है? देखिए, रूट्स या इसकी जो जड़ है वो तो यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मगलूब रखना मकसूद है। आप जानते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बड़ी अहम कलीदी हैसियत रखता है। अब हमारे मुल्क के हाई कोर्ट्स में बहुत ही अहम नौइयत के जो मामलात हैं, वो इलेक्शन के हवाले से हों, वो इमरान खान साहब की जो अपीलें हैं, जो मुकदमात उनके चल रहे हैं उनके हवाले से हों, ये तमाम मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक तरह से एक बिल्कुल पूरा जो इस वक्त हमारा निज़ाम है उसके लिए कलीदी हैसियत रखता है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहादुराना फ़ैसले देना शुरू कर दे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो फ़ैसले दे जो इस वक्त की जो मुक़्तदर ताकतें हैं उनकी मंशा के बरक्स हैं, तो पूरा निज़ाम जो है वो हिल जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे मुकम्मल कब्ज़ा रखा जाए। देखिए, जो चीफ जस्टिस होता है किसी हाई कोर्ट का, उसके पास बड़ा इख्तियार क्या है? बड़ा इख्तियार ये है कि जो मुकदमे दायर होते हैं, जो अपीलें आती हैं, वो किस जज को उसने मार्क करनी है, देनी है काम करने के लिए, या ये कि कुछ मामलात आते हैं उनको इल्तवा में डाल देना, पिटिशन के ऊपर एतराज़ लगा देना, ये भी एक तरीका है जो अपनाया जाता है कि वो 2, 3, 4 दिन एतराज़ में पड़ी रहे, फिर लगे उसमें फिर डेट हो जाए और वो मामला जो है अपनी मौत आप मर जाए, जहाँ आपको फौरी किसी हुक्म की ज़रूरत होती है। तो 2 ये हरबे हैं, एतराज़ लगाना और फिर एतराज़ के बाद किसको भेजना है वो मामला। तो ये बहुत बड़ा अमल है। फिर ये भी है कि चीफ जस्टिस ज़ाहिर है अपने पास भी मुकदमात को रख सकते हैं। हमने देखा माजी में ऐसा हुआ कि हसास तरीन मुकदमात जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब ने अपने पास रखे। तो अब इन्होंने क्या किया चीफ जस्टिस ने, जो कि आइन और कानून के मुताबिक उनके अख्तियार में था, मगर वो शायद 5 जजेस को कम से कम पसंद नहीं आया? ये देखें, जो आइन का आर्टिकल 200 है उसमें लिखा है कि एक हाई कोर्ट से किसी दूसरे हाई कोर्ट में जज साहिबान को भेजा जा सकता है, उनका तबादला आप कह लीजिए, और वो भी एक महीना मुद्दत के लिए। उस मुद्दत को आप
سال 2 سال 4 سال بھی بڑھا سکتے ہیں، اس لیے وہ اتنا بڑا معاملہ بظاہر نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں رہا۔ دیکھیں ماضی میں یہ جب کبھی بھی ہوا ہے اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا، ماضی میں اس کے خلاف عدالتوں نے فیصلے بھی دیے، کالعدم بھی قرار دیا اس قسم کے تبادلوں کو۔ تو ایک مقصد ہے اس تبادلے کا، یہاں مقصد تو یہ نظر آ رہا ہے کہ قانون میں ایک گنجائش پیدا کی گئی تھی کہ کسی ہائی کورٹ میں کام بہت بڑھ جاتا ہے کسی وجہ سے، اور آپ کو دوسرے ہائی کورٹس کی مدد لینا پڑتی ہے کہ یہاں جج صاحبان کی کمی ہو گئی، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت عرصے سے 4 جج صاحبان کی ایک گنجائش تھی، اسامی تھی، اس کو بھرا گیا، 2 جج صاحبان لگائے گئے پچھلے ہفتے، 2 کی ابھی بھی 3 لگائیں گے، بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی ایک آگے جیسے آصف جی اب آئے نہیں، میں اس سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ تعیناتی کی، یہ تو تبادلہ ہوا ہے نا، اس سے پہلے 10 دن پہلے تو تعیناتی کی گئی، 2 جج صاحبان مقرر کیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور 2 کی ابھی بھی گنجائش باقی تھی، وہ مقرر کیے جا سکتے تھے۔ ان کو مقرر کرنے کی بجائے یہ بہتر سمجھا گیا کہ باہر کے ہائی کورٹوں سے، باہر کے دیگر ہائی کورٹوں سے 3 جج صاحبان کو ادھر لے آئیں، اور اس میں پہلے سے یہ ظاہر بازگشت تھی کہ لاہور ہائی کورٹ سے جو جج صاحب آئیں گے ان کو یہاں چیف جسٹس بنانا مقصود ہے۔ تو نظر یہ آتا ہے کہ اگر تو نئی تعیناتی کی جاتی، اگر مقصد صرف یہ ہوتا کہ ہائی کورٹ میں ججوں کی کمی ہے، کام زیادہ ہے، نئی تعیناتی کریں، تو وہ تو جونیئر موسٹ ہوتے، ان کو پھر چیف جسٹس نہ بنایا جا سکتا۔ تو یہاں یہ حربہ استعمال کیا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ یا دیگر جو 2 ہائی کورٹس ہیں ان سے ایک نسبتاً سینئر جج صاحب کو، جو وہاں شاید 15ویں نمبر پہ تھے، لیکن یہاں کے جو جج صاحبان ہیں اسلام آباد کے، ان سے وہ سینئر ہیں اپنی تعیناتی کی تاریخ کے اعتبار سے، ان کو یہاں لائے ہیں تاکہ ان کو سینئر پیونی جج بنا کے، اب نظر یہی آتا ہے کہ ان کو چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ تو مقصد وہی ہے کہ ایک قابل اعتبار جس کو آپ کہیں چیف جسٹس ہو، جو مقتدرہ کو قبول ہو، جس پہ انحصار کیا جا سکے۔ تو یہ حاصل کرنے کے لیے مقصد یہ ٹرانسفرز ہوئی ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو پریزنٹیشن ہوئی ہیں 5 ججوں نے اپنی عدالت میں اپنے چیف جسٹس کے سامنے ایک درخواست کے ظاہر ایک کمپلیننٹ بن گئے ہیں، ایگریوڈ پارٹی بن گئے ہیں، ان پریزنٹیشن کی آئین اور قانون میں کیا حیثیت؟ دیکھیں یہ تو ایک انتظامی قسم کا انہوں نے درخواست کی ہے، چیف جسٹس کو کہا ہے کہ جو آپ نے سینیورٹی لسٹ جاری کی ہے اس پہ ایک طرح سے نظر ثانی کیجئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تبادلے کے ذریعے جج آئے ہیں، ٹرانسفر کے ذریعے، ان کو سینیورٹی میں ہم سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، ان میں سے کسی کو بھی، خواہ ان کی لاہور ہائی کورٹ میں یا کسی اور ہائی کورٹ میں تعیناتی کی جو تاریخ ہے وہ ہم سے پہلے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس ہائی کورٹ میں چونکہ اب وہ نئے آئے ہیں تو یہاں انہیں نیا حلف لینا چاہیے، اور اس حلف کے نتیجے میں وہ جونیئر موسٹ ہو جائیں گے، تو ان کو یہاں جونیئر موسٹ ہی تصور کیا جائے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک نقطہ ہے قانونی نوعیت کا جو ان جج صاحبان نے اٹھایا ہے، اس پہ چیف جسٹس کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ چیف جسٹس کو عامر فاروق صاحب کو نہیں، عامر فاروق صاحب کو اس وقت انہیں کو کرنا چاہیے نا۔ اب اگر وہ نہیں کرتے فیصلہ، اور 10 تاریخ کو جو اجلاس ہونا ہے جوڈیشل کمیشن کا، اس میں ان کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ڈوگر صاحب کو یا کسی اور جج کو یہاں چیف جسٹس اسلام آباد میں مقرر کر دیا جاتا ہے، تو وہ جو چیف جسٹس ہوں گے ان کو پھر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو بالکل آپ کا یہ خدشہ درست ہے کہ ڈوگر صاحب کو شاید فیصلہ کرنا پڑے اپنے بارے میں کہ وہ سینئر ہیں یا نہیں ہیں، مگر سر آئینی بینچ بھی تو اپنے بارے میں ہی فیصلے کر رہے ہیں نا، 26 ایسا ہی ہو رہا ہے۔ دیکھیں اس وقت نظام ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جہاں میں سمجھتا ہوں نظام کی شکست ہو رہی ہے، نظام جو ہے وہ درم بھرم ہو رہا ہے، نظام کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک طرح سے آپ کہیے مایوسی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن وہ ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہیں جہاں کسی کے لیے بھی سکون سے کام کرنا ممکن ہے۔ سہ مستر بھی آتے ہیں، لیکن اب ہوگا کیا قانونی طور پہ اگر چیف جسٹس عامر فاروق جو ہے ان 5 ججوں کی جو شکایت ہے یا کمپلینٹ ہے یا ریپرزنٹیشن ہے اس کو مسترد کر دیتے ہیں، تو پھر ان 5 ججوں کے پاس کیا قانونی راستہ ہے؟ کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کریں 184(3) کے تحت، آئینی پٹیشن، یہ کہ وہ آئینی بینچ میں جائے گی، پھر آئینی بینچ اس کا فیصلہ کرے گا۔ دیکھیں مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا ان جج صاحبان کے لیے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ ایک واردات تھی میں کہوں گا، یا ایک حملہ تھا ان کی سینیورٹی پہ، ان کے بطور سینئر جج وجود پر، یہ بتا دیا گیا ان کو کہ یہ قابل قبول نہیں ہے نظام کو بطور چیف جسٹس، لہٰذا جو ہیں وہ وہیں رہیں۔ تو یہ تو ایک فیصلہ ان کے اوپر صادر کر دیا گیا ہے۔ اب وہ مزاحمت کر رہے ہیں، مزاحمت کہاں تک پہنچ پاتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت امید رکھنی چاہیے، پھر ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے کام جاری رکھنا ہے یا نہیں جاری رکھنا۔
اور اگر وہ کام جاری بھی رکھتے ہیں ایز جج آف اسلام آباد ہائی کورٹ، تو کیا مستقبل میں اس بات کا امکان ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر جن کو تبادلہ کر کے یہاں لایا گیا ہے، تو ان کو واپس بھیجنے کے لیے بھی ان کی مرضی چاہیے ہوگی؟ کیا وہ بھی ٹرانسفر ہوگی یا وہ پھر جو پرانا تبادلہ ہے وہ منسوخ ہوگا؟ وہ تو اختیار کس کے پاس ہوگا؟ نہیں، وہ تو میری نظر میں بات واضح ہے، ان کو اگر واپس بھیجنا ہے تو ان کی مرضی نہیں چاہیے ہوگی، کیونکہ وہ بہرحال لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں۔ اگر ان کو واپس لاہور ہائی کورٹ بھیجا جاتا ہے تو واپسی کے لیے اس تبادلے کو منسوخ کرنا ہوگا۔ اس کو منسوخ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو بھی چیف جسٹس ہوگا، یعنی کہ وہ خود ان کو شاید درخواست کرنی پڑے گی، یا پھر یہ درخواست چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے آ سکتی ہے۔ یہ بات واضح نہیں ہے، آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس فیصلے کو منسوخ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یعنی کہ جو تبادلہ اگر کیا جاتا ہے تو اس کا تبادلہ منسوخ ہوگا، نہ کہ ایک نیا تبادلہ ہوگا۔ اور جو 200 کا تشریح کی جا رہی ہے اس کے مطابق تو جسٹس سرفراز ڈوگر کو لاہور سے اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا، اور انہیں اسلام آباد سے بلوچستان ہائی کورٹ بھی بھیجا جا سکتا ہے، اس کے بعد پھر سندھ ہائی کورٹ میں بھی بھیجا جا سکتا ہے، اور یہ کام کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، ہفتے کے وقفے سے۔ بالکل ہو سکتا ہے، نہ صرف یہ، کسی مخصوص بینچ میں بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو ہم بلوچستان ہائی کورٹ کے سمبی بینچ بھیج رہے ہیں۔ یہ آئین میں لکھا ہے۔ دیکھیں، ہائی کورٹ کی تشریح کی گئی ہے کہ ہائی کورٹ مینز اور یہ انکلوڈز اے بینچ آف دا ہائی کورٹ، یعنی کہ جہاں جہاں یہ لکھا ہے کہ ایک جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ بھیجا جا سکتا ہے، دوسرے ہائی کورٹ کا بینچ بھی جو ہے وہ اس کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس ہائی کورٹ کے اس مخصوص بینچ کے لیے موضوع قرار پائے ہیں۔ تو کسی جج کو یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ لاہور سے آپ سمبی کے لیے موضوع پائے گئے ہیں، لہٰذا آپ سمبی جا کے خدمات سر انجام دیجیے۔ اور یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی میننگ فل کنسلٹیشن، جیسا کہ آرٹیکل 200 میں کہا گیا ہے، کوئی پرپس فل اور میننگ فل کنسلٹیشن وہ یہاں پہ ہو ہی نہیں رہی ہے آپ کے نظر میں۔ اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ جو درخواست گزار ججز ہیں، ان میں سے بھی کسی کو سبی بینچ بلوچستان میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسی تشریح ہونی ہے تو آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کی منشا کیا ہے؟ آئین کی انٹینٹ کیا ہے؟ کیا یہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے جی۔ دیکھیں، آئین تو تصور کرتا ہے کہ ہر کام نیک نیتی سے ہو رہا ہے، اور بالکل نظر یہ آتا ہے کہ یہ کام اگر بڑھ گیا ہے کسی ہائی کورٹ میں، اس ہائی کورٹ کو فوری ضرورت ہے کسی جج کی تعداد بڑھانے کی، تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ فوراً ایک جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے میں بھیج دیں کام کرنے کے لیے۔ اس کا تو مقصد یہی نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں جس غرض سے یہ طاقت استعمال کی جا رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، مقصد یہاں پہ یہی ہے کہ ہائی کورٹ آپے سے باہر نہ ہو، ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس پہ کنٹرول رکھا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے یہ طاقت جو ہے استعمال کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ جو ریپرزنٹیشن آئی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی گئی ہے، اور شاید اس ریپرزنٹیشن کی ایک کاپی چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیجی گئی ہے، کہ جب تک ان کی ریپرزنٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا تو جوڈیشل کمیشن جو ہے 10 فروری کا اپنا اجلاس جو ہے وہ یا تو ملتوی کر دیں، یا پھر کم از کم جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کل وقتی چیف جسٹس تعینات نہ کیا جائے۔ کیا یہ آئینی طور پہ ممکن ہے کچھ ایسا؟ یہ ان کی خواہش ہے۔ اب دیکھیں، یہ کہہ رہا ہوں، اب ہم اس حالت میں آ گئے ہیں کہ ہم ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی ہم نظام کو بچائیں، نظام میں جو ایک متانت ہونی چاہیے اس کو کسی طرح بچائیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اس ریپرزنٹیشن کا کوئی اثر ہوگا۔ جو فیصلے کرنے والے تھے انہوں نے فیصلے کر لیے ہیں۔ یہ تمام تبادلے جو ہیں ظاہر ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی مرضی سے ہوئے ہیں، انہوں نے تو بلکہ سراہا ہے ان کو۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی مرضی سے ہوئے ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی مرضی سے ہوئے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ جوڈیشل کمیشن میں یا کہیں بھی کوئی پذیرائی ملے گی ان ریپرزنٹیشنز کو۔ اچھا، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک تحریری بیان بھی پڑھا ان کے سامنے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو لسانی بنیادوں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نمائندگی جو ہے یہ تو بڑی خوش آئند ہے، اور ہمیں تو جشن منانا چاہیے، ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے 4 صوبوں کی نمائندگی ہے۔ تو اب مجھے معلوم نہیں وہ کس حد تک یہ جشن منانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ پھر تو بینچ کے اوپر سندھی ٹوپی اور پنجاب کی جو ہے وہ لنگی باندھ کے بھی اور پھر دھوتی باندھ کے بھی ججز بیٹھ سکتے ہیں، پھر تو زیادہ بہتر جشن منایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو آئین ہے، کیا اس کے اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلوں کی گنجائش نکلتی ہے، کیا وہ ڈائیورسٹی کی بنیاد پہ آئین میں کہا گیا ہے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں؟
اور لنگوسٹک بنیادوں پہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. آئین کے آرٹیکل 200 کی منشا کیا یہی ہے جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی فرما رہے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل نہیں ہے. دیکھیں، ڈائیورسٹی بذات خود کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو وفاق کی علامت ہونا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ تو واضح تھا نا. جب 4 ججوں کی اسامیاں موجود تھیں تو آپ چاروں صوبوں سے لے آتے جج. وہ ایک طریقہ تھا ڈائیورسٹی کو بڑھانے کا. یہ کیوں آپ نے کیا کہ 2 جج تو آپ نے پنڈی اسلام آباد سے ہی مقرر کر دیے، 2 کی ابھی گنجائش موجود ہے، وہ اسامی آپ نے پر نہیں کی، لیکن آپ فی الفور دیگر صوبوں سے لے آئے. تو یہ بات مجھے کوئی جشن کی جانب مائل نہیں کرتی. میرا دل ماتم کی جانب اس وقت زیادہ مائل ہے. مقصد اس کا بالکل واضح ہے. نئے جج اگر لگاتے تو وہ صوبوں کی نمائندگی تو شاید کرتے، لیکن وہ جونیئر ہوتے. ان کو کسی طرح بھی آپ سینیورٹی میں چیف جسٹس کے عہدے تک نہ لا سکتے. تبادلہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کی سینیورٹی جتائی جائے اور ان کو چیف جسٹس بنایا جائے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. اچھا، ویسے بھی اسلام آباد جو ہے کاسموپولیٹن شہر ہے جس میں چاروں صوبوں کے وکلاء پریکٹس کرتے ہیں، سندھ سے، بلوچستان سے، پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے. تو ان کی جو تعیناتی اگر اسلام آباد کی عدالت میں ہو، پریکٹس ہو اسلام آباد میں کرنا یہ ضروری ہے اس ہائی کورٹ میں، جو میرے خیال میں تعیناتی کے لیے بھی ایک قواعد میں ایک شرط ہے، تو پھر ان کو اسلام آباد سے ہی سلیکٹ کیا جا سکتا تھا. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ اسلام آباد میں پریکٹس ضروری ہے. اس وقت بھی ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج صاحبان موجود ہیں، اور ان کی تعیناتی کو ہم نے سراہا تھا، جشن منایا تھا جو دیگر صوبوں سے آئے. لیکن ان کی براہ راست تعیناتی ہوئی اسلام آباد میں، وکیل تعیناتی ہوئی. ان کو ٹرانسفر نہیں کیا گیا. ان کو کسی اور صوبے سے جہاں وہ وکالت کرتے تھے وہاں سے اسلام آباد میں مقرر کیا گیا. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، جب مقرر کیا گیا تو وہ جونیئر موسٹ ہو گئے. یہاں اگر مقرر کیا جاتا، ان 4 اسامیوں کو پر کیا جاتا، تو 4 جونیئر موسٹ جج 4 صوبوں سے آ سکتے تھے. لیکن چیف جسٹس بنانے کا جو مقصد تھا وہ پورا نہ ہوتا. تبادلہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ آنے والوں کو چیف جسٹس بنایا جائے. آنے والوں کو چیف جسٹس بنایا جائے. اور جو اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کہہ رہے ہیں کہ سینیورٹی کے حوالے سے ان کا ایک ویو ہے، اور جس کا اظہار وہ 10 فروری کے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کریں گے. تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا سینیورٹی کے حوالے سے بائی دا وے کیا ویو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو 10 فروری کو ہی پتہ چلے گا. مجھے نظر یہی آ رہا ہے کہ ان کا ویو شاید یہی ہوگا کہ ان کو نیا حلف لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کی سینیورٹی ان کا جو آبائی ہائی کورٹ ہے وہاں مقرری یا تعیناتی کی تاریخ سے مقرر کی جائے گی. اور سینیورٹی کے حوالے سے کیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا اپنا بھی کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ دیکھیں، وہ براہ راست اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ میں تو یہ بات چلی نا. جو سینئر موسٹ جج تھے منصور علی شاہ صاحب، جن کو توقع تھی، ایک آئینی توقع تھی کہ ان کو چیف جسٹس بنایا جائے گا، فیصلے تھے سینیورٹی کے حق میں، اس توقع کو ختم کیا گیا. لیکن وہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کیا گیا، اور 26ویں آئینی ترمیم کو جب چیلنج کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہ پورے کورٹ کے سامنے اس کو پٹیشن کو مقرر کیا جائے، تو وہ نہیں کیا گیا. منصور علی شاہ صاحب خط لکھتے رہے، بات کرتے رہے، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی. تو اس حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہے کانفلکٹ، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے براہ راست مجھے کانفلکٹ نظر نہیں آتا. جی، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فوجی عدالتوں کے اپیل میں ابھی ان کے دلائل جاری ہیں. راجہ صاحب، بہت اچھے دلائل سننے کو مل رہے ہیں، اور خاص طور پہ ایف بی علی کیس کی آپ نے کافی پوسٹ مارٹم کیا ہے. یہ کیا غلط فہمی ہے یا اختلاف ہے ایف بی علی کیس کی تشریح کا وزارت دفاع کے وکیل ایڈوکیٹ خواجہ حارث اور آپ کے بیچ؟ وہ ایف بی علی کیس کو اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ فوج سے متعلق بنائے گئے قوانین کا جائزہ ہی نہیں لے سکتی، جبکہ آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بریگیڈیئر ایف بی علی کیس کے اندر سپریم کورٹ نے جو اپنا نظر ثانی کا اختیار ہے اس کو اسٹیبلش کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کر دیں. جی، ایسا یہ بات تھوڑی سی تکنیکی ہے. دیکھیں، بنیادی حقوق آپ کے، میرے، پاکستان کے ہر شہری کے، بلکہ پاکستان میں موجود ہر شخص کے آئین میں دیے ہوئے ہیں. آئین یہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے حقوق ہیں جو آپ چاہیں بھی تو آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یہ حق نہیں چاہیے، مجھے تم غلام بنا لو، یا نہیں آپ کر سکتے. احترام آدمیت کے حوالے سے وہ حقوق ہیں.
انہی میں شامل ہے حق کہ آپ کا جو مقدمہ ہے آپ پر اگر کوئی الزام لگتا ہے تو آپ ایک ایسی عدالت کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کریں جو ایک غیر جانبدار عدالت ہے، جو ایک انڈیپینڈنٹ عدالت ہے، یعنی کہ خود مختار ہے، اس کا انحصار کسی اور پر نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اور دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ تو ایسی عدالت کا وجود اور اس کے سامنے صفائی دینے کا حق ایک بنیادی حق ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے سرکار کی جانب سے کہ فوجی عدالتیں جو کہ ظاہر ہے خود مختار نہیں ہوتی، وہاں پہ ایک سرونگ کرنل صاحب اور ان کے ساتھ 2 میجر صاحبان کو کمانڈنگ افسر جو ہے حکم دیتا ہے کہ تم اس شخص کا مقدمہ سنو گے، کون وہ شخص ہوگا اس کا فیصلہ بھی فوج کرتی ہے، اس پہ الزام لگانے والی فوج، مقدمہ سننے والی فوج، وہاں جو پروسیکیوٹر پیش ہوتا ہے وہ فوجی، جو جج ایڈوکیٹ جنرل ہے وہ فوج کا نمائندہ۔ تو ایسے ماحول میں ایک بند کمرے میں جہاں آپ کو جو گواہی شہادت ریکارڈ ہوتی ہے وہ تحریری طور پہ نہیں دی جاتی کہ آپ باہر جا کے اس پہ کوئی غور کر سکیں، کوئی سوچ بچار کر سکیں، وکیل اگر آتا بھی ہے تو وہ سخت ایک بندش کے ماحول میں آتا ہے۔ وکیل کی تعیناتی بھی جو ہے مشروط ہے آمادگی سے کہ اس وکیل کو مانا جائے کہ ہاں ہم اس کو اجازت دیتے ہیں، وہاں کسی صحافی کا موجود ہونا ممکن نہیں ہے، خاندان موجود نہیں ہوتا، تو ایک بند کمرے میں کال کوٹری میں آپ مقدمہ چلاتے ہیں۔ ایف پی علی کیس میں کیا اسٹیبلش ہوا؟ ایف پی علی کیس میں یہ ہوا جو آج میں نے پڑھ کے سنایا، اور یہ بالکل غلط العام ایک غلط فہمی اتنے عرصے سے چل رہی ہے کہ ایف پی علی نے یہ کہا، ایف پی علی کیس نے، کہ آپ جو یہ قانون بنا سن 67 میں، جس میں یہ کہا گیا کہ بعض معاملات میں سویلینز کا ٹرائل بھی فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے، اس قانون کے حوالے سے ایف پی علی کیس میں یہ کہا گیا کہ بنیادی حقوق کا اطلاق اس قانون پہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی یہ پیدا کی گئی کہ ایف پی علی کیس نے یہ کہہ دیا کہ اس قانون پہ بنیادی حقوق کا اطلاق نہیں ہوتا، اور اس قانون کے تحت آپ لوگوں کو اگر لے کے جاتے ہیں فوجی عدالت کے سامنے یا قائم کرتے ہیں تو اس کا کوئی تعلق بنیادی حقوق کی فراہمی سے نہیں ہوگا۔ میں نے آج یہ گزارش کی کہ یہ بالکل اس سے برعکس ہے ایف پی علی کا فیصلہ۔ اس میں یہ کہا گیا کہ بنیادی حقوق موجود ہیں، جو آئین کی ایک شق ہے جس کے تحت بنیادی حقوق سے ماورا قوانین بھی بنائے جا سکتے ہیں، وہ صرف فوجی جو عملہ ہے، افسران یا دیگر جو لوگ ہیں، ان کے حوالے سے بن سکتے ہیں۔ اس قسم کا قانون جس میں آپ سویلین کو، جس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو اگر آپ فوجی عدالت کے سامنے لے جاتے ہیں تو ایف پی علی کیس نے یہ اجازت تو دی کہ آپ لے جا سکتے ہیں، اس شک کو انہوں نے کالعدم قرار نہیں دیا، لیکن یہ کہا کہ بنیادی حقوق کے تناظر میں اس تمام معاملے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور یعنی کہ فوجی عدالت دیکھے گی کہ بنیادی حقوق کیا ہے؟ دیکھے گی، فوجی عدالت نہیں، عدالت عالیہ ہو یا عدالت عظمیٰ ہو، کہ جو یہ قانون ہے جس کے تحت سویلین کو فوجی عدالت میں لے جانے کا اختیار حاصل کیا فوج نے، اس قانون کو سن 75 میں انہوں نے کہا بنیادی حقوق کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے، اور اگر یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہو تو اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب سن 75 میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہے متصادم بنیادی حقوق سے، لہٰذا آپ ٹرائل کیجئے۔ اس قانون کو انہوں نے سن 75 میں مان لیا کہ یہ بنیادی حقوق کے مطابق ہے، اور انہوں نے انٹرپریٹ کیا 1962 کے آئین کو یا 1973 کے؟ یہی ہماری گزارش ہے کہ انہوں نے 1962 کے آئین کے تناظر میں کہا کہ یہ ٹھیک ہے 1962 کے آئین کے تحت۔ ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 1973 کا جو آئین ہے اور 18ویں ترمیم کے بعد خاص طور سے، اور سن 87 میں جو اس میں آئین میں آرٹیکل 175 شق 3 نافذ العمل ہوئی، اس کے بعد ہمارا آئینی نظام اجازت نہیں دیتا کہ فوجی عدالت میں سویلین کو بھیجا جائے۔ تو یہ ہماری گزارش تھی۔ اور اس کے بعد جو 1973 کے آئین آنے کے بعد ہم نے تو یہ بھی سنا کہ جب بھی کسی ریٹائرڈ افسر کا کورٹ مارشل کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ وردی پہنائی جاتی ہے، اس کو دوبارہ رینک لگائے جاتے ہیں، تو اس کا کیا مقصد تھا اگر واقعی سویلین کو ٹرائل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے، وہ اپنی جگہ بات ہے۔ اسی طرح جب انہوں نے ٹرائی کرنا تھا سویلینز کو، جو دہشت گرد جن کو کہا گیا یا جو تھے، تو آئینی ترمیم کی گئی 2015 میں آئینی ترمیم کی گئی، گنجائش پیدا کی گئی 2 سالوں کے لیے، پھر اس ترمیم کو 2 سال کے لیے مزید نافذ العمل کیا گیا، 4 سال کا عرصہ 2019 میں ختم ہوا۔ تو ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آج اب جو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کا ہمارا تصور ہے آئین میں، وہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس قسم کی ٹرائل کی جائے۔ 1975 میں جو بھی نظریہ تھا، اس وقت آئین بھی مختلف تھا، اس میں آرٹیکل 10A نہیں تھا، اس میں 175(3) نہیں تھا۔ اس وقت اگر انہوں نے کہا بھی کہ یہ
یہ ہو سکتی ہے ٹرائل، یہ قانون ٹھیک ہے، تو آج 2025 میں جب آئینی صورتحال تبدیل ہو چکی ہے اور تواتر سے آپ یہ دیکھیے کہ اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے، جو انٹرنیشنل کوننٹ ہے آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، جو 1976 میں نافذ العمل ہوا ایف پی علی کیس کے 1 سال بعد، اس کے تحت وہ کمیٹی میں اگلی کسی ہیئرنگ میں یہ بات پیش کروں گا، آج میں نے ذکر اس کا کر دیا، تواتر سے وہ پاکستان کا جو فوجی انصاف کا یا عدالتی نظام ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق سے متصادم ہے، اور پاکستان دنیا کے چند ممالک میں اب ہے جہاں سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو سکتا ہے، یہ بھارت میں نہیں ہو سکتا، یہ برطانیہ میں نہیں ہو سکتا، دنیا کے کوئی ایسا بڑا ملک آپ کو نہیں ملے گا جہاں یہ ممکن ہو۔ آج ہی بلکہ یوگینڈا نے بھی ایک فیصلہ دیا ہے، 300 صفحے کا فیصلہ آج آیا ہے یوگینڈا کے سپریم کورٹ کا کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ ایک سویلین اگر کسی فوجی افسر کو اکساتا ہے، ورگلاتا ہے، تو اس کا یہ کہا جا رہا ہے کہ فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، مگر اگر ایک فوجی آفیسر جو ہے وہ سویلین کو اکساتا ہے اور ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، تو اس فوجی افسر کا فوجی عدالت میں ٹرائل کورٹ مارشل ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، اگر اس کا جو جرم ہے اس کو آپ علیحدہ کر سکتے ہیں سویلین کے جرم سے، اگر یہ 2 ٹرائلز علیحدہ ہو سکتی ہیں تو ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی میں کچھ مقدمات پیش کروں گا۔ بھارت میں یہ معاملہ اٹھا کہ ایک فوجی افسر ہے یا فوجی افسران ہیں اور سویلینز ہیں، ان دونوں نے مل کر کوئی سازش کی ہے، تو مقدمہ کہاں جائے گا؟ وہاں پہ یہ تواتر سے فیصلہ ہے کہ وہ مقدمہ سویلین عدالت میں جائے گا، کیونکہ فوجی عدالت جو ہے سویلین کا تو ٹرائل کر ہی نہیں سکتی، اور اگر ان دونوں کا اکٹھے ٹرائل کرنا ہے تو واحد عدالت جہاں یہ ہو سکتا ہے وہ سویلین عدالت ہوگی، کیونکہ دیکھیں ہمارے قانون میں بھی اور دیگر دنیا کے قوانین میں بھی یہ گنجائش ہوتی ہے کہ فوجیوں کا ٹرائل تو عام عدالت میں ہو سکتا ہے، لیکن سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا۔ اچھا سر، اب یہ بتائیں، بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیا آپ صرف 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل جو ہے وہ سویلین عدالتوں میں چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ جو آرمی ایکٹ کی جو شک ہے جو 1973 کے آئین کے بعد برقرار تھی اور اس کو صرف اس حد تک ریڈ ان یا اس کو ایسی تشریح کر دی جائے کہ صرف فوجیوں کا ہی اس پہ ٹرائل ہو سکے، یا وہ سویلین جو فوج کے ملازم ہیں ان کا ہو سکے؟ تو اس حد تک تشریح ہو جائے تو اس پہ بھی آپ راضی ہیں؟ بالکل یہی ہم گزارش کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اگر وہ یا اس کی تشریح ایسی ہو کہ عام سویلین آپ کے میرے جیسے جن پہ الزام لگتا ہے کوئی، صرف الزام کی بنیاد پہ ہم سویلینز کو وہاں نہ بھیجا جائے۔ جو لوگ ملازم ہیں فوج کے یا فوجی افسر ہیں یا جوان ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، وہ آتے ہیں آرمی ایکٹ کے نیچے۔ جن لوگوں کو سن 67 میں اس ترمیم کے ذریعے ایک طرح سے شامل کیا گیا، وہ بات نہیں ہونی چاہیے، اس کو کالعدم قرار دیں یا اس کی ایسی تشریح کریں یہ ممکن نہ رہے۔ تو آپ کہتے ہیں فوجیوں کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہوتے؟ نہیں، میں نے تو بلکہ یہ کہا دیکھیے ہوتے ہیں، لیکن آئین میں جو شک 8(3)(a) ہے اس میں یہ ہے کہ فوجیوں کے حوالے سے ایسا قانون بن سکتا ہے جو بنیادی حقوق سے متصادم ہو۔ میں نے آج ان کو یہ کہا کہ تمام دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ فوجیوں کو بھی حقوق دیے جا رہے ہیں، ان کی بھی جو ٹرائل ہوتی ہے یا ٹرائل ہی ایک کھلی عدالت میں کی جا رہی ہے کورٹ مارشل، یا کورٹ مارشل کے بعد ان کو حق دیا جا رہا ہے ایک کھلی عام عدالت میں اپیل دائر کرنے کا، تاکہ تمام معاملہ جو ہے وہ دن کی روشنی میں سامنے آئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو 21D ہے آرمی ایکٹ کی، اگر یہ برقرار بھی رہتی ہے تو کم از کم اس کی تشریح جو ہے وہ ایسی کی جائے کہ جس میں سویلین کو یا ٹرائل، مگر کچھ لوگ سوال ہی اٹھاتے ہیں اور ججز نے بھی کہا کہ پھر تو کلبھوشن یادیو جیسے خطرناک بھارتی جاسوس کا ٹرائل بھی جو ہے پھر وہ نہیں ہو سکے گا فوجی عدالت میں۔ کیوں کریں فوجی عدالت میں؟ دیکھیے جب آپ عالمی عدالت انصاف میں گئے، بھارت لے کے گیا یہ مقدمہ، انہوں نے ہمارے فوجی عدالتی نظام کو دیکھا، عالمی عدالت انصاف نے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے، اور ان کے جو خیالات ہیں ہمارے اس نظام کے بارے میں وہ اب حصہ ہیں اس فیصلے کا اور اس تاریخ کا، اور اسی لیے اس فیصلے کے بعد آپ کو قانون سازی کرنا پڑی اور صرف کلبھوشن کے لیے آپ نے ایک خصوصی عدالت قائم کی جہاں اس کی اپیل سنی جا سکے۔ تو ایسی عدالت آپ سب کے لیے کیوں نہیں قائم کرتے؟ تو اس کا مطلب ہے عالمی عدالت انصاف نے جو فوج کا موجودہ عدالتی نظام ہے اس کو تسلیم کیا اور اس میں صرف تبدیلی ریکمنڈ کی جو ہو گئی؟ تسلیم نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ حقوق کے منافی ہے، جب تک یہ تبدیلی نہیں کریں گے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور وہ تبدیلی صرف کلبھوشن یادیو کی حد تک کی گئی، جو ہم کہہ رہے ہیں یہ آپ سب کے لیے کریں، ہمارے اپنے فوجی جوانوں اور افسران کے لیے بھی کریں، اور سویلین کو تو یہاں آپ لے کے جا ہی نہیں سکتے۔ یہ اچھی بات ہے، چھوٹی سی بریک لیں گے، اور کیونکہ ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ نے بھی 2 ہیٹس پہنے ہوئے ہیں، وکیل بھی ہیں اور سیکرٹری جنرل بھی ہیں،
پاکستان تحریک انصاف کے، تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا مجبوری تھی کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھ دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک، پروگرام صحافی میں بات کریں گے خط کی، اور یہ کوئی ججز کا خط نہیں ہے، یہ ایک سیاستدان کا خط ہے اڈیالہ جیل سے، اور لکھا بھی چیف جسٹس کو نہیں بلکہ چیف آف آرمی سٹاف کو۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ ایک سیاسی جماعت کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور آبویسلی جنرل نہیں ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، آپ کے لیڈر نے جو ہے وہ آرمی چیف کو خط لکھنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ مطلب ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیاسی رول نہیں ہونا چاہیے، دوسری طرف آپ خطوں کتابت بھی جاری رکھے میں، چٹھیاں بھی بھجوائی جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو ایک اوپن لیٹر ہے نا، یہ کوئی براہ راست میرا خیال ہے ان کو بھیجا نہیں گیا، یہ قوم کے سامنے رکھا گیا ہے، اور یہ تسلسل ہے۔ اس سے ایک ہفتہ قبل چیف جسٹس پاکستان، سینئر جج کانسٹیٹیوشنل بینچ، ان کے نام بھی خط لکھے گئے۔ یہ قوم کے حوالے سے ایک پکار ہے کہ اس وقت اس ملک میں آئین، شرافت، قانون، ہر چیز پامال ہے، تو جو کوئی اختیار رکھتا ہے، اور ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ظاہر ہے کہ مقتدرہ کا ایک رول ہے، مگر یہ ٹو ہوم اٹ میں کنسرن بھی نہیں ہے۔ نہیں بالکل نہیں، جو کوئی کی بات نہیں ہے، آرمی چیف سے کہا جا رہا ہے سیاست کریں، اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، پالیسیاں تبدیل کریں، پالیسیاں حکومت بناتی ہے، آرمی چیف ایسا تو نہیں ہے نا، آپ جانتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ بالکل حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں پالیسیاں حکومت نہیں بناتی، اس ملک میں پالیسیاں پارلیمنٹ نہیں بناتی، تو جو پالیسی بناتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کون ہے۔ تو یہ تو اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا، جب جنرل فیض کو آپ آئی ایس آئی چیف لگوانے پہ بضد تھے کہ جو پالیسیاں بناتے ہیں پھر ان کی بات مان لیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ نہیں، وہ تمام میں سمجھتا ہوں عمل جس میں غیر آئینی طریقے سے کسی بھی ادارے کو مداخلت کی اجازت دی گئی، وہ آج ہو یا ماضی میں ہو، وہ غلط تھا، اور ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے، ہمیں ماضی سے سب کو سبق سیکھنا ہے اور حال کو درست کرنا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا آج یہ کہنا کسی کو بھی بشمول آرمی چیف کو کہ آئیں ہم پاکستان کو واپس آئین اور قانون کی ڈگر پر ڈالیں، یہ بالکل ایک میں سمجھتا ہوں مل کر، یعنی آرمی چیف سے مل کر، بالکل دیکھیں، کیونکہ آپ جو بھی چاہیں، میں چاہوں، آپ چاہیں کہ یہ آئین پڑا ہے، آئین کے مطابق پاکستان چلے، پاکستان نہیں چلتا آئین کے مطابق، ٹھیک ہے نا؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ عمران خان سے مل کے صاف اور شفاف انتخابات کروائیں؟ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ شفاف انتخابات تو آئین کا تقاضا ہے نا، ان انتخابات کی راہ میں کھڑا نہ ہو کوئی ادارہ، کوئی شخص، تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی رول ادا کریں، ہم کہہ رہے ہیں آپ وہ جو مداخلت اگر ہم سمجھتے ہیں آپ نے کی اور ہم کہتے ہیں کہ کی، اس مداخلت کو ختم کریں اور آئین کے مطابق ملک کو چلنے دیں۔ آرمی چیف سے جو آپ کے کچھ قائدین کی ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کا بھی آپ نے بھرپور دفاع کیا تھا، بالکل، اور اس ملاقات کا پھر کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آیا، ورنہ آپ کو خط لکھنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ہو سکتا ہے نہ ہو، دیکھیں ہم تو بات کرتے رہیں گے، جو حق کی بات ہے، جو آئین اور قانون کی بات ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے۔ یا آئین اور قانون کی بات ہے کہ آرمی چیف کو ایک سیاستدان خط لکھ کے سیاست میں دعوت دے رہا ہے سیاست کرنے کی؟ آپ کا خیال ہے یہ دعوت ہے اور اس سے پہلے وہ موجود نہیں؟ دیکھیں، جب ایک حقیقت پہ ایک مبنی صورتحال ہے، صورت یہ ہے کہ آئین اور قانون کے راستے میں ایک بڑی قوت حائل ہے، ہم اس بڑی قوت کو کہہ رہے ہیں کہ حائل ہونا چھوڑ دو۔ درخواست کر رہے ہیں آپ؟ درخواست نہیں کر رہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوڑ دو۔ دیکھیں، ہم تو موجود ہیں نا، ہم کوئی ڈیل نہیں کر رہے، خان 2 سال سے جیل میں بیٹھا ہے، وہاں چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کی بات ہے، کوئی درخواست نہیں ہے اس میں۔ تو پھر مذاکرات کیوں کر رہے تھے آپ سیاستدانوں سے؟ ہم کریں گے، دوبارہ بھی کر سکتے ہیں اور کسی سے بھی کر سکتے ہیں، ہم تمام سیاسی قوتوں کو ہم مل رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں پاکستان آگے بڑھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، ہم نے بات کر کے دیکھ لی، وہ ایک ملاقات ہماری نہیں کرا سکے عمران خان سے کھلے ماحول میں، اتنا اختیار تک ان کے پاس نہیں ہے۔ اب اتنا اختیار بھی اگر نہیں ہے تو ہم پھر کس سے بات کریں؟ تو پارلیمانی کمیٹی بنانے کا جو تجویز ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے بیکار ہے۔ دیکھیں، جب ان کے اپنے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو ان کے نامزد پارلیمان کے جو ممبران ہیں، اور یہ پارلیمان بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موقف ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت ہے کہ جس طریقے سے وجود میں آئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سینئر ترین جج صاحبان پر مشتمل کمیشن بناؤ۔ ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے کہ 26 نومبر کو یقیناً گولیاں چلی ہیں اسلام آباد میں، تاکہ تمام حقیقت سامنے آئے، اگر ہمارا کوئی قصور ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے، دیگر اداروں کا کوئی قصور ہے تو وہ بھی سامنے آئے۔ آپ کہتے ہیں پارلیمانی کمیٹی جو بھی تجویز کی جا رہی ہے وہ بے اختیار ہوگی؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور اتنی بے اختیار ہوگی جتنی 2018 کے الیکشن دھاندلی پہ آپ نے پرویز خٹک کی سربراہی میں پارلیمانی کمیٹی بنائی تھی، کیا وہ ایک غلطی تھی؟ کیا اس کا کمیشن بنانا چاہیے تھا آپ کو؟
دیکھیں جب بھی حق سچ جاننا ہو، جو حقائق ہیں ان تک پہنچنا ہو، تو میں سمجھتا ہوں ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. 2018 میں بننا چاہیے تھا. بالکل بننا چاہیے. دیکھیں اگر خواہش یہ ہے کہ حقیقت معلوم کی جائے تو ایسا کمیشن ہونا چاہیے جس پہ اعتبار ہو تمام فریقین کو. اگر آپ ایک ایسا کمیشن بناتے ہیں جس پہ ایک فریق کو اعتبار نہیں ہے تو وہ ایک بیمانی عمل ہے. چلیں ہوپ فلی اب جو بھی کمیشن بنے گا اس کی سربراہی کے لیے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب بھی آج کل فارغ ہیں. وہ بھی مشاورت سے میں نے تو اعتبار کی بات کی نا، اسی لیے میں نے کہا اعتبار ہونا چاہیے. اچھا میں نے کہا اقبال کی بات کر رہے جاوید اقبال صاحب. میں نے اعتبار کی بات کی. چلے اعتبار نام سے بھی کوئی نہ کوئی مل ہی جائیں گے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. صحافی پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.